बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज की डेवलपमेंट, गुज़श्ता रात अमेरिका की जानिब से हमले किए गए ईरान के एटमी तनसीबात के ऊपर, यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका इसराइल ईरान जंग में कूद पड़ा। और इसके बाद की सिचुएशन को देखते हुए हम देखें तो जो पेंटागन और उनके सेक्रेटरी दिफा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मिडनाइट हैमर के नाम से ये ऑपरेशन था, जिसमें हमें बगैर देखे हमें मौका मिला और हमने हमला कर दिया। इस्फहान, नतंज और फर्दू की साइट्स को वो कहते हैं हमने हिट करके ख़त्म कर दिया। अब ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, और इसके जो आगे रिएक्शन में चीज़ें होंगी वो क्या होंगी। ईरान ने हमला किया इसराइल पर मिज़ाइलों से एक मरतबा फिर, जो कि प्रिसाइजली जाके हिट हुआ ईरान पे। उनके सायरन्स भी नहीं बजे, आयरन डोम भी तबाह व बर्बाद है, यानी कि उसका भी काम जो है अवाम कहती है कि वो बेकार है, सायरन बाद में बजे और मिज़ाइल पहले हिट हुए। इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फॉर्मर एम्बेसडर पाकिस्तान के जमील अहमद खान साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं स्काइप पे। माय प्लेजर। ये एक नई डेवलपमेंट जो सामने नज़र आई हमें, और अमेरिका का कूद जाना, 2 हफ्ते का टाइम देके ट्रंप कहते हैं मारते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, यानी कि राइट दिखा के लेफ़्ट करते हैं, यानी कि उनके कॉल फेल में तजाद नज़र आता है। और इतना क्या प्रेशर था कि फौरी तौर पर अमेरिका को कूदना पड़ गया 2 हफ्तों का टाइम देने के बावजूद? जी, इसको मैं कहता हूँ ट्रांजिशनल फॉरेन पॉलिसी आजकल अमेरिका की जो चल रही है, घड़ी में शेर घड़ी में सवा शेर, तो वो वाला सिलसिला चल रहा है वहाँ। और इसकी गमाजी की है स्टेट डिपार्टमेंट ने भी चंद रोज पहले, कोई 4 दिन पहले, जब स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उन्होंने बताया, जब सवाल किया गया उनसे अल जज़ीरा की तरफ से, तो उन्होंने बताया कि जी आजकल तो ज़्यादातर डिसीजन सारे तकरीबन व्हाइट हाउस से आ रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सारी ट्रांजिशनल आजकल फॉरेन पॉलिसी चल रही है और वो व्हाइट हाउस से ज़्यादा चल रही है। तो जिसकी वजह से ये आपने देखा कि 14 दिन का टाइम दे के, और उसके बाद बस 3 दिन के बाद जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए तमाम जो उनके 3 हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वैसे तो उनके तकरीबन 8 या 9 हैं, लेकिन 3 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। आपका सवाल मैं आपके इंट्रो में देख रहा था, उसमें उसकी मैं उसका रिस्पॉन्ड करता चलूं कि इंट्रो में आपने कहा कि क्या वाकई में तबाह हो गए हैं, कि नुकसान पहुंचा है, शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसको पहुंचा है? इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा है। जो सेंट्रीफ्यूज उधर लगे हुए थे मेरे तजरिए के मुताबिक, और जो वहाँ अफजुदा शुदा जो मटेरियल था उसको निकाल के महफूज मकामात पर ले गए। अगर ऐसा न होता तो IAEA का आज बयान, DG का, ये आना कि किसी किस्म की रेडिएशन नहीं हो रही, लिहाजा वहाँ के गिरदोनवा की आबादी अपने काम काज जारी रखें। और यही इसी चीज़ का जो तस्करा हुआ है गल्फ कंट्री की तरफ से, जो सारे के सारे समुंदर का पानी साफ करके डिसैलिनेट करके पीते हैं। उन्होंने भी कहा कि कोई किस किस्म की कंटेमिनेशन या रेडिएशन नहीं हुई है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि जो अफजूदा मटेरियल था, जिसको बरसा बरस से अफजूदगी कर रहा था ईरान, वो बचा गया है। और उसको यकीनन अपने दोस्तों की, रशिया जैसे दोस्त की या चाइना जैसे दोस्त की, ये बड़े आराम से सेफली ये कंक्लूजन ड्रा किया जा सकता है कि उनकी मदद भी इसमें हासिल होगी। इससे ज़्यादा तो खैर मदद देखने में नहीं आई, लेकिन शायद ये मदद हासिल थी। तो अब देखना ये है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद पार्शली तबाह कहता है ईरान हुआ है, और यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़ाहिर है इसकी ईंटें तो नहीं उखाड़ के ले जा सकता B-2 बम्बर, लेकिन यह है कि काफ़ी नुकसान पहुंचा होगा। और इस नुकसान को किस तरह ईरान रीबिल्ड कर सकता है? वाज़ेह है कि ईरान एक बहुत पुरानी तहजीब, पढ़ी लिखी तहजीब, वो उनको अपने मफादात की हिफाजत करना आता है। 6000-7000 साल पुरानी तहजीब है। उन्होंने काफ़ी जंगें पिछले 199 सालों में, तारीख बताती है 1826 से लेके अब तक 199 साल में, पिछले ईरान ने तकरीबन कोई 8 बड़ी जंगें लड़ी हैं, और हर जंग के बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। ये B-2 बम्बर जो डायरेक्ट मुदाखलत है अमेरिका की, अगर देखा जाए तो ईरान कह चुका था कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो हम उसका रिस्पांस अमेरिकन बेसिस को देंगे, जो हमारे सारे के सारे हमारे निशाने पर हैं। अब देखना ये है कि ईरान ने जो कहा वो क्या करने जा रहा है। मेरा अपना तजरिया ये है कि ईरान अपने दोस्तों से, जैसे कि इराक़ची साहब जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो जा रहे हैं आज शाम, और वो पहुंचेंगे, प्यूटन से मिलेंगे,
اور کنسلٹیشن کریں گے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہاں چائنیز کے کچھ نہ کچھ عنصر ہوگا اور وہاں سے ان تینوں کی کنسلٹیشن ہو جائے گی. اس کے بعد ایران کوئی اپنا لائحہ عمل اختیار کرے گا. اور ساتھ ساتھ کل جو سیکورٹی کونسل میں جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی، ایران نے درخواست دی ہے. ایران اب بھی ڈپلومیسی کا اس نے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایران منتظر رہے نہیں، گا لیکن کہ لیکن لیکن یہ جو جمیل احمد صاحب، یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنی کیا جلد بازی یا اتنی کیا ضروری فوری طور پر یہ جلد بازی میں اٹیک کیا گیا؟ کیا ایران کے بارے میں انفارمیشن یہ آئی ہے کہ شاید کوئی وہ نیوکلیر اٹیک کر کوئی دھماکہ کرنے جا رہا تھا، یا کہ وہ تقریباً پہنچ چکا تھا اس لیول تک کہ جس کی وجہ سے فوراً یہ اٹیک کیا گیا؟ دیکھیں، ایران نے بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ویپن انہوں نے نہیں بنایا. چلیں ایران کی بات نہ مانے کیونکہ وہ افیکٹڈ کنٹری ہے، لیکن آئی اے ای اے تو یہ کہتا تھا نا کہ انہوں نے ویپن نہیں بنایا ہے. اور ان کی دنیا میں سب سے زیادہ اگر آبزرویشن یا وزٹس آئی اے ای اے کے ہوئے ہیں تو وہ ایران میں ہوئے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. امریکہ اپنے ڈائریکٹر انٹیلیجنس کی بات تو مان تلسی لیتا نا. گبارڈ ٹرمپ کی، نہیں مانتے، جی کہتے اس کہ کی نہیں رپورٹ مانتے. ہے، تلسی گبارڈ کی، جس جی کو یکسر مسترد کیا. عراق کے معاملے پہ سی آئی اے کی رپورٹ پہ اٹیک کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ویپن آف جی ماس ڈسٹرکشن جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، اور بعد میں معذرت کی گئی تھی کہ وہاں سے کچھ نہیں نکلا. لیکن اب وہ سی آئی اے کہہ رہا ہے کہ جی کچھ نہیں بنا رہا ایران اور اٹیک کر دیا گیا. جی، تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے جو میں نے ابتداً بیان کیا ہے کہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹرانزیشنل ڈپلومیسی چل رہی ہے، یعنی کہ ہچکولوں والی ڈپلومیسی چل رہی ہے، ہچکولوں والی فارن پالیسی چل رہی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں جو صہیونی لابی ہے، زائنسٹ لابی. صہیونی پریشر ہے جس کو انگریزی میں زائنسٹ کہہ لیں آپ. تو اس پریشر کو، اور جس پہ کتاب لکھی گئی ہے، بہت اچھی اور بہت عمدہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اسرائیلی لابی. اور اس کو انہوں نے خد و خال بتایا ہے کہ کس طرح بیڑیاں پڑی ہیں. میں استعارن اس بات کو استعمال کر رہا ہوں، ان دو تین الفاظ کو، کس طرح بیڑیاں پڑی ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پیروں میں اور وہاں کے کانگریس اور وہاں کے باقی اداروں میں، کیونکہ ان کا انفلوئنس اسرائیل کا بہت زیادہ ہے اس پر. اور جب بھی کوئی ایسا ڈیسیشن کرنا ہوتا ہے جو اسرائیل کے فائدے میں ہو تو وہ ضرور اسی فائدے میں جاتا ہے. اس کی مخالفت میں آپ کو کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ملے گا. وقتی طور پر اگر اندیا دیا بھی جائے گا تو آگے جا کے امریکہ کے طرف سے اسرائیل کے فائدے میں ہی. تو یہ آپریشن ہیمر، مڈ نائٹ ہیمر جو ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اور کیونکہ نیتن یاہو تل ملا رہے تھے برس سے کہ کسی طریقے سے یہ موقع مل جائے کہ ہم بنکر بسٹر کے ذریعے ان کی تمام فیسلٹیز کو تباہ کر دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما کے زمانے میں جب جے سی پی اے او کا سلسلہ شروع ہوا، ایکارڈ سائن ہونے لگا، تو اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، ہم اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت امریکہ نے اسرائیل کو کنونس کر لیا کہ ہماری اس پہ نگاہ رہے گی، ہم نہیں بننے دیں گے ویپن وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت تک تو ٹھیک. 18 میں جب واک آؤٹ کر گئے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس میں بھی اسرائیل کی وجہ سے واک آؤٹ کر گئے. اسرائیل نے سمجھا کہ جب یہ 2018 میں نکل آئے گا امریکہ تو اسرائیل کو آسانی ہو جائے گی کہ اس کو اٹیک کر سکے گا. تو اس سے گمان یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کو پتہ پڑ گیا تھا کہ اتنے محفوظ طریقے سے یہ فیسلٹیز بنائی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو اٹیک کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے عجلت کی. اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں 14 دن کا معاملہ جو ہے اس کا انتظار نہیں کیا، تو وہ کیونکہ اسرائیل کی یہ منشا تھی، یہ خواہش تھی اور وہ کرنا چاہ رہا. سوال کہ یہ گمان کہ ویپن کیا وہ بنا سکتا تھا؟ جب انریچمنٹ 60% ہو جائے اور اس سے زیادہ انریچمنٹ کی چند دنوں کی بات ہوتی ہے تو اس کا گمان کیا جا سکتا تھا. امریکہ بھی کہہ چکا ہے کہ بھئی یہ کر سکتے ہیں، اس کو بنا سکتے ہیں، کچھ اور نہیں تو کوئی ڈرٹی بم ہی بنا لیتے کسی میزائل کے اوپر جو ہے بغیر اس ریکوائرڈ کیپیبلٹی کے بنا کے اگر وہ بھی پھینک دیتے تو نقصان تو ہو سکتا ہے. جو آپ کی گفتگو کر رہے ہیں اس کے بھی احتمال ہے اور ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جلدی کی ہو، کیونکہ ایران کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. لیکن یہ واضح رہے
کہ ایران کہتا ہے کہ ہماری جو افزودہ شدہ جتنی بھی یورینیم ہے وہ ہم سیف مقام پر لے جا چکے ہیں، تو صرف انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے، انفراسٹرکچر بن جاتا ہے۔ کسی قوم کے پاس انفراسٹرکچر بنانے کی صلاحیت تو رہتی ہے، وہ دماغوں کو بنانے کی صلاحیت میں ذرا دیر لگ جاتی ہے۔ ایران کے پاس سینکڑوں ہزاروں سائنسدان ہیں، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں تقریباً 16 سائنسدانوں کو شہید کیا گیا، لیکن ان کا معاملہ جاری و ساری ہے۔ کتنے جرنیلوں کو شہید کیا، ان کی کمانڈ جاری و ساری ہے۔ صرف ان کے پاس اگر کمی ہے تو ان کے پاس کمی ہے ہتھیار اور اوزار کی اور فضا میں یعنی کہ جہازوں کی، کیونکہ برسا برس سے اس پہ سینکشن تھی۔ ورنہ ایران جو اب جواب دینا چاہتا ہے اور جس کا کہ انڈیا دیا جا چکا ہے ان کے فارن منسٹر کی طرف سے، ایران کے سپریم لیڈر کی طرف سے، تو اس میں ابھی دنیا اس کی منتظر ہے اور تذبذب میں ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو واضح رہے کہ چین اور روس کا ریاکشن کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی براہ راست کوئی انوالومنٹ ہو سکے گی اس جنگ میں؟ براہ راست انوالومنٹ کی کوئی اس کا انٹرنیشنل قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کی جو ملٹری کمک ہے اس کو پہنچانے کی گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں لگتا ہے کہ ملٹری کمک جو ان کے پاس پہلے S-400 ہیں رشیا نے دیے ہوئے ہیں، اس میں کچھ قدغنیں تھیں، اس کو شاید ہٹا لیا جائے اور رشیا یہ اجازت دے دے کہ ان کے جو ٹیکنیشنز ہیں اس سے ہٹ کر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر تو ایک وہ ہو سکتا ہے۔ چائنا کی پہلے سے ان کے ساتھ یعنی ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ۔ احتمال یہی ہے کہ چائنا ان کو جو چن چن کے نشانے پر میزائل جا رہے ہیں جو بچ جاتے ہیں آئرن ڈوم سے، اور وہ نشانہ لگا رہے ہیں، ایک بھگدڑ مچی ہے، ایک بے چینی مچی ہے تل ابیب میں اور اسرائیل میں۔ لوگ جونک جا رہے ہیں ایئرپورٹ کی طرف، بھاگ رہے ہیں، 2 لاکھ کے قریب لوگ نکل چکے ہیں۔ یہ اسرائیل نے کبھی نہ سوچا تھا، نہ اس کا اندازہ کر سکتا تھا کہ اسرائیل میں اس قسم کی کوئی افراتفری مچ سکتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہی طاقت کا محور ہے اس پورے خطے میں۔ انٹچبل اور جو لوگ پہلے آنکھیں دکھلاتے تھے ان کی آنکھیں پہلے ہی نکال دی گئی۔ میرا اشارہ ایجپٹ کی طرف سے ہے، جارڈن، سیریا اور باقی چند ملکوں کی طرف سے ہے، تو وہ تو بالکل اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں بیچارے کر سکتے۔ باقی جو ہے ان کو بھی بیچارہ بنا دیا OIC کے ممالک کو، تو لہٰذا کوئی مزاحمت تو نظر آتی نہیں۔ چلے اخلاقی طور پر مذمت کرتے رہیں گے، اور ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری مذمت۔ آپ دیکھ لیں کل جو کونسل آف فارن منسٹرز کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی مذمتیں وغیرہ نکل رہی ہیں۔ کافی اچھی میٹنگ ہو گئی، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو گیا، اور اس پر میں کہتا ہوں کہ الفاظ کے مرہم سے شفا دینے چلے ہیں۔ ان تازہ مسیحاؤں کا انداز تو دیکھو، اور کچھ اور الجھ جائیں گے درینہ مسائل، تقریر کا سلجھا ہوا انداز تو دیکھو۔ یہ ہے OIC، لہٰذا یہ اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ OIC اس کو کہا جاتا ہے جی، یعنی کہ جی بالکل صحیح، اس کو اگر صحیح معنوں میں پروناؤنس کریں صحیح۔ جمیل صاحب۔ لیکن ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان نے تو کھل کے مذمت کی امریکہ کے اٹیکس کی بھی اور اسرائیل کے اٹیکس کی بھی۔ آپ ہمیں اپنی لائن کے حوالے سے دیکھنا ہے، وزیر اعظم کی گفتگو بھی ہوئی ہے آج صدر سے ایران کے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا سٹانس یہی ہونا چاہیے اور ہم اس سے مزید آگے بھی بڑھ سکتے ہیں شاید؟ کیونکہ ہمیں اپنی دوسرے بقا کا بھی زاویے سے دیکھ لیجئے، دوسرے زاویے سے دیکھ لیجئے اس کو۔ انٹرنیشنل قانون کیا ہمیں اجازت دیتا ہے؟ انٹرنیشنل قانون تو ہمیں یہی اجازت دیتا ہے نا کہ ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی ہم ان کا ساتھ دیں، اور ہم دے رہے ہیں۔ ہمارا کوئی معاہدہ تو نہیں ہے ایران کے ساتھ۔ چین کا اور رشیا کا تو پھر بھی ایسے معاہدے ہیں جس میں وہ اپنی مدد کسی اور انداز سے دے سکتے ہیں۔ ہم جب تک کہ یونائیٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، جب تک کہ پاکستان نے ہمیشہ انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، اس میں بھی ہم نے تمام انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کے مطابق ہر بیان دیا، ہر کام کیا، ہر اٹیک کیا۔ آپ نے دیکھا کوئی ہم پر نکتہ چینی نہیں آئی۔ ایران ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ، اتفاق کی بات ہے، کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم بالکل ان کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی مدد بالکل جاری رہے گی۔ اور اگر OIC کوئی فیصلہ کرتا ہے جس میں کہ پاکستان جس کا کہ پیٹرن ممبر ہے، تو پاکستان بالکل فعال آگے رہے گا اس میں۔ لیکن OIC کے منتظر رہے کہ جس طرح آپ نے کہا OIC، تو پھر وہ OIC کے اس زمرے میں رہے، اور جو میں نے شعر پڑھا اس کے ادارے میں اگر محور میں رہے، تو پھر ایران تو اپنے پیروں پہ
پھر بھی کافی طاقتور ہے، اور ایران جو اس وقت اس کی کیپیسٹی بچی کھچی رہ گئی ہے وہ تقریباً 90-95 دن مزاحمت کر سکتا ہے، اور اسرائیل میں وہ سکت نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایران ابھی کسی بیس پر حملہ کرے گا، وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کر رہا ہے، اس کے بعد اس پر وہ کسی قسم کا فیصلہ کر سکے گا۔ جی، اور ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر رجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے، وہاں کی عوام کو دیکھ کر تو یہ غلط فہمی لگتی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ وہاں پہ کوئی رجیم چینج کی جائے۔ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس پر بہت مرتبہ تبصرہ کیا، بہت سارے چینلز پہ کیا۔ جب یہ اٹیک ہوا، جب سے اسرائیل نے اٹیک کرنا شروع کیا 13 جون سے، اس کے بعد سے اگر کوئی تھوڑی بہت خال کوئی ایسے چانسز تھے کہ آبادی میں تھوڑی سی بے چینی تھی، اور کچھ پلانٹ کیا گیا تھا موساد کی طرف سے اور کچھ اور ایجنسیز، بیرونی ایجنسیز کے طرف سے دنیا کے، اب وہ متحد ہو گئے۔ ایرانی قوم ایسے موقعوں پر ایسے چیلنجز میں متحد ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں کوئی کسی کو گمان تھا تو اب وہ اس غلط حملے فہمی کے ختم بعد ہو جانی ہوگی۔ چاہیے۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جی بہت جی بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، آپ نے اپنا My قیمتی pleasure. وقت ہمیں دیا اور آپ ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ناظرین، ہم یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ رانا جاوید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اس وقت انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں۔ رانا جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اس سچویشن میں جس میں امریکہ کود پڑا ہے جنگ میں، پاکستان کی لائن کیا ہونی چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو پبلک سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ہم اس کو مذمت کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے، اور اس وقت جو اسرائیل ہے اٹ فیلز ویری انکرجڈ کہ جو کچھ ٹارگٹس اس نے کیا ابھی تک اس میں وہ کامیاب رہا ہے۔ غزہ دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، سیریا دیکھ شام لیں۔ دیکھ لیں، اور ابھی ایران کے اوپر بھی اس حد تک تو کامیابی ہے کہ نیوکلیر پروگرام کو اگر پوری طرح تباہ و برباد انہوں نے نہیں کیا تو کم از کم اس کو ایران کی جو نیوکلیر کیپیسٹی ہے ٹو میک نیوکلیر وار ہیڈز، اس کو کافی حد تک کم کر دیا۔ تو اب چونکہ یہ بات سریعام ہوتی ہے اسرائیل کے اندر، اور خاص طور پہ ان کے جو ایکیڈیمک سرکلز ہیں، کہ یہ 2026 میں پاکستان کی باری ہے۔ اور پاکستان کی باری کیوں ہے؟ کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ ایران سے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں آپ کو اس موقع پہ یہ بھی یاد دلاتا چلوں، اور یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، ہسٹوریکل فیکٹ، کہ 9/11 کے بعد ان کے پاس پاکستان کے نیوکلیر وار ہیڈز کے بارے میں جو انٹیلیجنس تھی وہ کوئی 98-99% تھی، بقول ان کے دعوے کے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے۔ اب ان کی جو فائنل اسیسمنٹ تھی کہ ٹھیک ہے یہ ان کو بھی ماریں افغانستان کے ساتھ، اب ان کی جو سیکنڈ اوپینین یہ تھی کہ دیکھیں جو نیوکلیر وار ہیڈز کا ہمیں پتہ نہیں ہے، 2% ہے، 5% ہے، اگر یہ انہوں نے چلا دی ہمارے خلاف تو کیا بنے گا؟ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے ان کو اپنے ساتھ جو ہے لے لو۔ میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا بولڈ پوزیشن لینی چاہیے ایران کے موقع پر، کیونکہ ایران ہمارے سامنے ایک شیلڈ ہے، ایران کے بعد ہماری باری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ جو ہماری عرب سٹیٹس ہیں ان کو ایک ڈپلومیٹکلی سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں یہ آپ کی جو پالیسی ہے یہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ اگر وہ ہمیں نہیں سنتے، چونکہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو ہمیں ترکی کے ساتھ مل کے نئے خطے کے اندر الائنسز کو بلڈ اپ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی اہم بات کہ وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر۔ اس وقت جو سب سے بڑا ایران کو کرائسس ہوا، جو انہوں نے اینڈ شاک کی پالیسی میں 200 طیارے آئے، انہوں نے ان کے ٹاپ انٹیلیجنس کے لوگ، ملٹری کمانڈرز کو جو ہے اسیسینیٹ کر دیا۔ نہیں، وہ تو انسائیڈ اسٹیپ تھا سر، وہ تو طیاروں کی بات ہی نہیں تھی، وہ تو آپ نے ایک ڈرون بیس بنائی، اندر کے لوگوں نے کام کیا۔ اس میں طیارے بھی، اٹ واز کمبینیشن آف بوتھ ڈرونز اینڈ فائٹر جیٹس۔ اب بات یہ ہے کہ ان کی موساد اس لیول پہ پینیٹریٹ کیسے کر گئی۔ اس لیے ہمیں جب بھی کسی سوسائٹی کے اندر سپریشن ہوتی ہے، ڈسینٹنگ وائسز کو آپ زور زبردستی بائی یوز آف فورس آپ بالکل اس کو سپریس کرتے ہیں،
تو اس سوسائٹی کے اندر جاسوس پیدا ہوتے ہیں اور دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں 20-22 کے قریب پاکستانی شہری اور سکھ لیڈرز جو پاکستان میں پناہ تھے وہ ہندوستان نے ان کو اسیسینیٹ کیا ہے. اب ہندوستان کا اور اسرائیل کا جو الائنس ہے یہ سب کو پتہ ہے اور ایران کے بعد ساری کنسنٹریشن دنیا کی، مغرب کی، اسرائیل کی، امریکہ کی وہ ہم پہ ہوگی. اس لیے ہمیں وہ سچویشن پاکستان سے ختم کرنی ہے جس میں ایک جسے کہتے ہیں نا فرٹائل گراؤنڈز مل جائیں کہ کوئی یہاں پہ کوئی بہت بڑا کچھ جاسوسی کا کام کرے. اور آبویسلی باقی جو میرا کہا ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہ تو الحمدللہ اپنی ان پلیس موجود ہے. جی وہ تو آؤٹ آف کوشچن، اس صورتحال میں تو وہ چیزیں آؤٹ آف کوشچن ہو چکی ہیں. لیکن جاوید صاحب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایران جیسی طاقت، خاص طور پر ایک بڑا ملک، بے شک اس کی ہوائی یا بری فوج اس طرح کی نہیں ہے لیکن ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اور میزائلوں کے اوپر انہوں نے کافی عبور حاصل کیا، نارتھ کوریا کے ساتھ مل کے یا چلیں جس طرح بھی کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو داغے گئے جتنے میزائل ان کو ہٹ ہو رہے ہیں اور آج تو پتہ چلا ہے کہ جی سائرن بجے ہی نہیں اور میزائل لگے اس کے بعد بجے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل گھٹنوں پہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے امریکہ کو کودنا پڑا؟ دیکھیں اس وقت جو بنیادی اس وقت ایشو ہے نا اسرائیل کا، اس کے لیے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح یہ جنگ بند نہ ہو اور ان کے نیوکلر فیسلٹیز کو تباہ کرنے کے بعد رجیم چینج آپریشن کیا جائے. امریکہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس میں جنگ کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہ رہا. ایران کو وہ 2 اشارے کر رہے ہیں کہ آپ ڈپلومیٹکلی ہم سے معاملات کو سیٹل کریں، جس کا مطلب یہ ہے ہمیں یہ ایشورنس دے دیں کہ زیرو انریچمنٹ ہوگی اور آپ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائیں گے، نیوکلیر پروگرام کو کسی بھی شکل میں آپ جاری نہیں رکھیں گے، ہمارا معاملہ ختم. اور غالباً اس میں انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ اسرائیل بھی آپ کی اوپر حملے کرنا بند کر دے گا. اب ایران کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایران ایک غیرت مند قوم ہے، اس کا 3000 سال کا پورا ایک تاریخی پس منظر ہے. امریکہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی ملک کمزور ہوگا وہاں پہ کوئی اخلاقیات نہیں چلتے، اخلاقی اقدار نہیں چلتے، وہ حملہ ہوگا. پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ پچھلے 1.5-2 مہینے پہلے آپ نے دیکھا، کیونکہ ان کو غلط فہمی تھی کہ پاکستان کے اندر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ایسی صورتحال سے فوج کے خلاف سول ملٹری ڈیوائیڈ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ پی ٹی آئی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس لیے میں جو چاہ رہا ہوں جو بات کرنا، اس میں بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں یہ جو پولیٹیکل کیوس ہوتا ہے اس ملک میں، ہوتا رہا ہے، انریسٹ ہے، ڈسینٹ ہے، رول آف لا نہیں ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اور یہ سارے لیکن جاوید صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ جو ایک غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے بھارتی میڈیا، ہم نے وہ شروع سے دیکھا ہے کہ جھوٹ پہ مبنی اس نے بیانیہ دیا جو 10 مئی تک ہم دیکھتے رہے، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا اور پاکستان کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے فیک نیوز کا ایک پرچار کر رہا ہے کہ بیسز استعمال ہو رہی ہیں، بیسز دے دی ہیں، پاکستان کا ایئر اسپیس استعمال ہوا، اور وہی جماعت جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس کی لائن ٹو کرتی ہے. تو پھر تو کہیں پیچھے نہیں ہٹا کوئی بھی. وہاں تو ہم نے یہی دیکھا کہ ان کے سہولت کار بھارتیوں کے ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں. میرا نہیں خیال کوئی بھی اس ملک میں پولیٹیکل پارٹی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے 50 ملین کے قریب ٹویٹس کیے ہیں ہندوستان کے خلاف، سوشل میڈیا کی پوری کمپین انہوں نے سنبھال لی ہے. لیٹس گیو دیم اے کریڈٹ. اور باقی بات ہے کہ ہندوستان کے پروپیگنڈے کی، لیکن معذرت کے ساتھ ان کے کچھ لوگوں کو ہم نے بھارتی چینلز پہ ہی بیٹھ کر انہی کے جماعت کے لوگوں کو ہم نے خود فیس کیا، میں نے فیس کیا، وہ پاکستان مخالف بیانیاں بیان کرتے رہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہماری انٹرنل پولیٹکس ہے اس میں جہاں تک ہماری ایک جو فوج کے پولیٹیکل رول کے بارے میں بات ہے اس کے خلاف بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کا ہے. نیشنل سیکیورٹی جاوید رانا صاحب، میں پاکستان مخالف بیانیاں ان کی حکومت کے یا سیاسی مقاصد کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، میں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کی بات کر رہا ہوں. اسپیسیفکلی آپ کیا سٹیٹمنٹ کس کی تھی؟ مجھے سر ان کے بہت سارے رہنما جاتے رہتے ہیں اور ان کو ایز اے گیسٹ لیا جاتا ہے بھارتی چینلز پر. وہ پاکستان کے اسٹیٹ پالیسی یعنی کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اگینسٹ بات کرتے رہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگین دس از سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن. ہم ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو سب سے زیادہ پاپولر ہے، مطلب یہ بیان کہ بھارت ایک بہت بڑی طاقت ہے اور پاکستان ایک چھوٹی طاقت ہے اور پاکستان کو ملیاں میٹ کر دے گا بھارت، اور یہ کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی آپ کو بھارت کی حمایت کرنی چاہیے.
देखिए जो लो रैंकिंग लीडरशिप है ना पीटीआई की, तो सर है तो हम पीटीआई की ना। उसको नहीं, देखिए बात ये है कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी मैं एग्जिस्ट वो नहीं करती। क्लिप्स ले चला सकता हूं इंडियन नहीं चैनल्स नहीं, के। मैं आपसे ये कहूंगा अगर उन्होंने किया भी है, इंतहाई गलत किया है, लेकिन मैं नहीं और समझता अभी हूं जो कि अफवाहें दी PTI जा की रही हैं कि top- जी पाकिस्तान ने अपने 2 अड्डे बयान कर दिए हैं, दे दिए अमेरिका को और इस तरह की बातें, तो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से आपको बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए। देखिए ये जो बातें चली आ रही हैं कि पाकिस्तान ये इंडिया किसी से चली तरह हैं और पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर रही हैं। किसी तरह मदद कर रहा है अमेरिका की या इसराइल की, ये इसके ऊपर कंफ्यूजन है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी फौज जो है इस लेवल पे जाएगी। हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज को इस लेवल पे नहीं नीचे लाना चाहिए। हमें जो मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ, हमें यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तो जो पॉलिटिकल पार्टीज की, ऑपोजिशन पार्टीज की जो रिजर्वेशंस हैं वो खत्म हो जाएंगी। हमने इस मुल्क को वो काम नहीं करना जो ईरान के अंदर हुआ है कि जब सप्रेशन होगी तो वो जासूसी के लिए जो दुश्मन मुल्क हैं वो ऐसे कैडर्स को यूज करेंगे। वो कैडर कौन सा होगा? वो लोअर कैडर होता है, वो टॉप कैडर नहीं होता। तो इसलिए ये बुनियादी चीज है, हमें पाकिस्तान के अंदर से जो भी हमारी फॉल्ट लाइंस हैं उसको हमने खत्म करना है। ये बुनियादी सवाल है, क्योंकि अब जो सूरत, ये जंगों का दौर, एक के बाद दूसरी जंग, दूसरी के बाद तीसरी जंग, और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दुनिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा। दुनिया से मुराद इसराइल और वेस्ट है। तो इसलिए हमें पाकिस्तान के अंदर जो एक फजा है सियासी तौर पे उसको बेहतर करना है, ताकि आइंदा जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं उनकी पूरी ना हो। जी रान साहब, मुझे ये बताएं कि लेट्स बी ग्लोबल, बात वंस अगेन ये आती है कि रशियन प्रेसिडेंट की जानिब से और चाइनीज़ प्रेसिडेंट की जानिब से बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए गए थे इसराइल के हमले के बाद, और उसके बाद जब उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बात की गई तो रशियन साइंटिस्ट भी मौजूद हैं जो कि वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस हमले के बाद बराह रास्त कोई बयान दोनों ममालिक की जानिब से आ सकता है? देखिए रशिया और चाइना जो है ऑब्वियसली बहुत अपसेट है। रशिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि सीरिया जो उनका पहले बड़ा इत्तेहादी था वो जाता रहा, उनकी हुकूमत जाती रही सीरिया से। अब अगर ईरान भी चला जाता है तो रशिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अब रशिया इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका के साथ बड़ा पंगा ले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए चाहता है कि रशिया की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर यूक्रेन जंग जो है वो बंद हो जाए, जिसमें बहुत सा बड़ा इलाका जो है रशिया जो है उसको कब्जे में रखना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में रशिया और चाइना के लिए जो ऑप्शन है वो पसे पर्दा है। उस पसे पर्दा में ऑप्शन ये है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ वैसे ऐसी स्पेकुलेटिव खबरें भी आई हैं कि चाइना के कार्गो जो शिप्स जो हैं वो गए हैं पैसेंजर प्लेन्स के जरिए, कार्गो प्लेन्स के जरिए, और उसमें जो एक्चुअली वो पूरी तरह डिटेक्ट नहीं हुए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन है। इन केस ऑफ रशिया, मैं समझता हूं कि रशिया किसी न किसी शक्ल में जो फौजी सतह पे ऊपर ईरान की मदद कर रहा है, और ईरान को इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पाइल चाहिए वसाइल का। दो कि मैं समझता हूं कि इसका जो अपना स्टॉक पाइल है वसाइल्स का, उसकी जो तादाद है वो भी हज़ारों में है। लेकिन अगर ये जंग लंबी होती है तो मैं समझता हूं कि ये चाइना और रशिया जो है ये पसे पर्दा मदद करते रहेंगे, क्योंकि अगर लेकिन अभी तक कोई कंडेमिनेशन और बड़ी सख्त स्टेटमेंट के भी मुंतजिर है ना लोग कि उधर से कोई आ जाए। देखिए उनकी मजम्मती बयान आते रहते हैं, उससे बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन असल चीज जो मैटर करती है ना वो जंग के सूरत में फिजिकल वो वेपन्स की सप्लाईज है। और वेपन्स की सप्लाईज अगर ईरान को मिलती रही तो ये जंग, अगर वो अमेरिका भी अगर पूरी तरह कूद जाता है तो अमेरिका के साथ जो हशर अफगानिस्तान में हुआ है उससे कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा ईरान के अंदर। अच्छा रान साहब, ये बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं जो बहरी अड्डे या फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की जा रही है, जो नेवल फ्लीट भेजे गए हैं अमेरिका की जानिब से, इस ईरान की नेवी उनको फेस करने के लिए तैयार होगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद किया ईरान ने? तो देखिए इस वक्त जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह मैंने सिचुएशन को मॉनिटर किया है काफ़ी अरसे दराज से, मुझे नहीं लग रहा इस स्टेज के ऊपर ईरान अमेरिका के ऊपर कोई बड़ा हमला करेगा, क्योंकि ये लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आमने सामने आ गया दोनों, मेरा ख्याल इस स्टेज के ऊपर शायद अमेरिका इस वक्त ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बंद नहीं करेगा। वो उनके पास जो चंद लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शंस हैं
اس کے اندر ایک آپشن کے طور پہ موجود ہوگا، کیونکہ اگر ایران کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی تھریٹ ہو جاتی ہے، اس صورتحال میں یہ آپشن جو ہے موجود ہے۔ لیکن جو آنے والے دنوں میں ہمیں جس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ایران کس طرح اور کس لیول کے اوپر امریکہ کے خلاف ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ اگر ریٹیلیشن ہوتا ہے تو یہ علامتی ہوگا، کوئی بڑے پیمانے پہ نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ اور اس کا اور جو ایران کی جو اسٹریٹجی ہے جو ہونی چاہیے، جو میرا خیال ہوگی بھی، وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجیکلی اسرائیل کو بڑی ملٹری کمپین کے ذریعے ہٹ کیا جائے، اور اسرائیل کا اس وقت $500 بلین لاس ہو چکا ہے، جو ان کا آئی ٹی کا جو اکنامک اور ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے ایران نے تباہ کیا ہے۔ اگر یہ جنگ طوالت پکڑتی ہے 1 مہینے تک یا اس سے زیادہ، تو اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، 80 گنا جو ہے ایران اس سے بڑا ہے، تو اسرائیل جو ہے تباہ ہو جائے گا، اس کی شکل شاید غزہ سے ملتی جلتی لگ جائے گی۔ تو اس صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کے لیے یہ کوئی وائبل آپشن ہے کہ اس جنگ کو زیادہ لمبا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ران صاحب ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جب ہم اس سچویشن کو، جو الٹیمیٹ ڈیمیج آپ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو پہنچ رہا ہے اور پہنچا یا پہنچے گا، اس سے بچنے کے لیے امریکہ کوئی اور آپشن بھی اپلائی کرے گا ایران کے اوپر کہ اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، ایران کی ایک اعلانیہ پالیسی ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ اگر اسرائیل حملے بند کر دیتا ہے تو ہم حملے بند کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران نے جو ڈیمیج ان کو اس وقت پہنچایا ہے، نقصان کیا ہے اسرائیل کے اندر، تو اس جنگ کے بعد میجر ٹیک اوے پوائنٹس کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جنگ کنونشنلی اسرائیل کے ساتھ پیرٹی موجود ہے ایران کی، اور اسرائیل جو ہے ایران کو شکست نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ دوسری کیا ہوگا جو نیریٹو بنے گا کہ اگر ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں وہ اگر تباہ بھی کر دی گئی ہیں، تو ایران کے پاس ایک دوسرا آپشن آئے گا، وہ کہ این پی ٹی سے باہر نکلے گا، اور وہ کہے گا کہ جب این پی ٹی میں ہم تھے تو اس وقت آپ نے ہمارا خیال نہیں کیا، اور این پی ٹی کی جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں آئی اے ای نے فالو نہیں کیے، آپ نے بھی اس کو وائلیٹ کیا، تو کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ کہ انڈیکیٹر ہوگا کہ ایران نیوکلیر پروگرام کی طرف دوبارہ جائے گا۔ اور وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنگ آج کل بند بھی ہو جاتی ہے تو خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر جو نیوکلیر جنگ کا خطرہ ہے وہ موجود ہے۔ اور ابھی امریکن یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ نیوکلیر فیسلٹیز تباہ کر دی ہیں، ان نیوکلیر فیسلٹیز کا کیا کریں گے جو ہو سکتا ہے کہ ایران کے اندر خفیہ ہو، یا سب سے زیادہ جو تنصیبات موجود ہو جن کا ان کو علم نہ ہو، نارتھ کوریا میں ہو، نارتھ کوریا کے اندر ہو۔ نارتھ کوریا میں اگر پیرلر نیوکلیر فیسلٹیز موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران کو بنا بنایا ایک نیوکلیر وار ہیڈز جو ہیں وہ تو سمگل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے خطے کی صورتحال بڑی خطرناک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس طرف جائے گی۔ اگر امریکہ کو یہ پتا چل گیا یا اسرائیل کو یہ پتا چل گیا کہ ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز جو ہیں وہ پوری طرح تباہ نہیں ہوئی، ڈیمیج ہوئی ہیں، تو مجھے جس چیز کا خدشہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے ٹیکٹیکل نیوکلیر ڈیوائسز جو ہیں ان جو نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر یوز کر سکتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ جو ایکسپرٹس ہیں نیوکلیر ٹیکنالوجی کے، ان کا یہ خیال ہے کہ جو بنکر بسٹرز ہیں اگر بہت نیچے تک ہو سکتا نہ گئے ہوں، 80 میٹر کے جو انڈر گراؤنڈ چیمبرز ہیں ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کے، 80 میٹر کا مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ یہ 300 فٹ کے قریب ہیں۔ اب کس حد تک پینیٹریشنز ہوئی ہیں ان بامز کی ہمیں نہیں پتا۔ ابھی دوسرا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر نیوکلیر ریڈیو ایکٹیویٹیز جو ہیں بڑھ جاتی ہے اور جو کنٹیمینیشن کا لیول ہے زمین کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کویت کے اندر، قطر کے اندر اور باقی جو چھوٹی ریاستیں ہیں، عمان کے اندر جو ریلیٹیولی بڑی ریاست ہے، ان سب کے اندر جو پینے والا پانی ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ یہ جو ملک ہیں سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے جو ہے ڈرنکیبل بناتے ہیں۔ تو کنٹامینیشن کے ڈر سے میرے خیال سے کہ پھر یہ جو ریاستیں ہیں یہ بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ لیکن ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے رانا صاحب کہ جب امریکہ کے پاس یہ آپشن موجود تھی تو 2 ہفتے کا ٹائم کیوں دیا، اور یہ اٹیک پینک میں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ اٹیک پینک میں نہیں کیا گیا۔ میرا خیال یہ جو پینٹاگان نے بریفنگ دی ہے اس کے اندر انہوں نے پورا الیبوریٹ کیا ہے کہ کتنا سسٹمیٹکلی اس پورے آپریشن کو ہم نے پلان کیا،
اور اس کی ایگزیکیوشن کو پلان کیا. اور یہ چونکہ 52 بمبر جو ہے اسٹیلتھ فائٹر ہیں, اس کی جو الٹیٹیوڈ ہے, جو اس کی اونچائی ہے, بہت اوپر ہوتی ہے, اور 30 ٹن جو ہے وہ ایکسپلوسو مٹیریل ہے, اور اتنی اونچائی سے جب وہ نیچے گرے گا تو وہ پینیٹریٹنگ اس کے افیکٹس ہوں گے. یہ ایک ریالٹی ہے. 60 میٹر اس کی ایفیکٹیونیس ہوتی ہے, اس کے کلسٹر بم جو بنکر بسٹر وہ مارتے ہیں, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 60 میٹر سے زیادہ وہ نہیں اثر انداز ہوتا. تو اگر 60 میٹر ہے تو 20 میٹر پھر بھی بچ گئے نا جی. اور اس کے علاوہ 20 میٹر کی تو کنکریٹ سلیبز ہیں جو کہ ایران نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں, یہ بھی پتہ ہے. ایگزیکٹلی. اب اس ساری صورتحال کے اندر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت امریکہ بہت ڈیسپریٹلی چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں اور کسی طرح یہ جنگ ختم ہو جائے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک تو یہ ہوگا کہ لیکن سر امریکہ کے چاہنے نہ چاہنے سے نہیں ہوتا نا, اسرائیل نہیں چاہتا, اسرائیل تو اس کو مکمل تباہ و برباد دیکھنا چاہتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ود ان دا پالیسی میکر جو ہیں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو ہے بہت بڑا اختلاف بھی ہے نا. اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ جنگ میں پوری طرح کود جائے, اس کو جاری رکھے اور رجیم چینج آپریشن کرے. امریکہ کو جو سبق ملا ہے افغانستان سے وہ نہیں چاہے گا کہ اس جنگ کو لمبا کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ اگر امریکہ اس میں مزید کودتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمس جو ہے وہ بلاک ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو جنگ ہے وہ سعودی عرب, وہ جارڈن کے ساتھ, وہ یہ جو کویت ہے, باقی ممالک جہاں ساری توانائی کا بحران نظر آتا ہے پوری دنیا میں, ان کے ساتھ شروع ہو جائے گی تو وہ بہت بڑا کرائسس بن جائے گا. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اپنی رائے کا اظہار کیا آپ نے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے وقفہ لینے کا, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب, جو کہ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. السلام علیکم خالد صاحب. جی وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ انویٹیشن کا. جی خالد صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو ایک آپریشن کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے, اس کو مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا گیا اور B-52 بامرز استعمال کیے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹیز اور جو سائٹس ہیں ایران کی, جن کا انہوں نے دعویٰ کیا اصفہان کا, نتنز کا اور اس کے علاوہ فردو کا, کہ ہم نے مکمل طور پر تباہ کر دی ہیں, یہ صرف ان کا ایک علامتی بیان ہے یا واقعی میں ایسا ہوا ہوگا؟ دیکھیے, جو جہاز استعمال کیا ہے اس میں تو قابلیت ہے. جو B-2 انہوں نے بامبر یوز کیا ہے, اس کے اندر جو بنکر بسٹر استعمال ہوئے ہیں وہ اسٹیلتھ جہاز ہے, امریکہ سے اڑ کر آیا ہے. امریکہ نے ڈیٹیلز دی ہیں, تقریباً 18 گھنٹے کی فلائٹ تھی. اور B-2 جو تقریباً صرف ٹوٹل 19 جہاز ہے امریکہ کے پاس, اور یہ جیسے میں نے اس کی اسٹیلتھ ہے, یہ ریڈار پر نظر نہیں آتا ہے. امریکہ کے پاس قریب سے بھی ایک ڈپلومنٹ کی آپشن تھی, اور وہ ڈپلومنٹ تھی ڈیگو گارشیا کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے ہندوستان کے ساؤتھ میں, تقریباً 1800 کلومیٹر. اگر آپ ہندوستان کی سدرن ٹپ سے نیچے چلے جائیں سمندر کی طرف تو وہاں پہ ایک جزیرہ ہے. یہ جزیرہ کو 200 سال پہلے وہاں مقامی لوگ رہتے تھے, پھر UK نے قبضہ کر لیا, پھر جہاز اور B-2 جہاز وہاں اسٹیشنڈ ہے. B-52 جہاز تو تقریباً 60 سال پرانا جہاز ہے, اور یہ جو جہاز B-2 ہے یہ تقریباً 1997 میں اس نے پہلی دفعہ انڈکٹ ہوا تھا, یا نظر آیا تھا دنیا کو کہ B-2 جہاز بھی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ, تو یہ بیلی کے اندر اپنے ویپن سارے لے کر جاتا ہے, اور اس کے لے جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کیونکہ اسٹیلتھ جہاز ہے, اور اگر بام یہ ایکسٹرنلی کیری کرے یعنی باہر کی طرف, تو وہ ریڈار کی ریڈیشن سے پیک ہو جاتا ہے. سگنیچرز آ جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. چشتی صاحب, یہ بتائیے گا کہ B-2 بامر اور بنکر بسٹر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 60 میٹر بنیتھ, یعنی کہ وہ زمین کے اندر وہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے, لیکن جو ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں فردو کے سائٹ کی وہ اس سے زیادہ ہیں, بیچ میں لیئرز ہیں کنکریٹ کی بھی, اور وہ تقریباً 90 میٹرز کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے اندر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سکسیسفل آپریشن تھا یہ, یا ہٹ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ دیکھیے, پاسبلٹی ون گو میں تو نہیں ہو سکتا, جو آپ نے بالکل لاجیکل آسم صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک گو میں نہیں ہو سکتا. دیٹ مینس کہ اگر 1 راؤنڈ لگاتے ہیں تو وہ 60-70 میٹر تک اگر پینٹریٹ کرتا بھی ہے, تو جو میں نے ان کا وہ پڑھا ہے کہ ان کے پاس خاص طور پہ جو ان کا بڑا کمپاؤنڈ ہے سب سے زیادہ, وہ پہاڑوں کے ایک سلسلے کے اندر پھیلا ہوا ہے انڈر گراؤنڈ, اور باہر ظاہر ہے بہت کم ویزیبلٹی ہے, ٹرانسپورٹیشن صرف لنک کرتی ہے, روڈز وغیرہ بنے ہوئے ہیں, لیکن باقی انڈر گراؤنڈ ہے.
اگر وہ ریپیٹڈ نہیں کریں گے، ایک سے زیادہ جہاز نہیں کریں گے، تو اگر جس کو ہم ملٹری ٹرم میں کہتے ہیں سافٹنگ دا ٹارگٹ، یعنی اگر سافٹ نہیں کریں گے پہلے ٹارگٹ کو تھرو ڈیزی کٹ، انہوں نے ٹوما ہاک بھی مارے ہیں میزائل، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جو سب مرین سے مارے ہیں جی سمندر کی کروز طرف سے. میزائل ہیں جو تو کروز میزائل ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے 2 پرونگ اٹیک کیا ہے، بہت سارے ٹوما ہاک مارے ہیں، کروز مارے ہیں، ٹارگٹ سافٹ کیا، اس کے بعد یہ کوئی 60-70 میٹر کی پینیٹریشن کا بام مارا ہے. اور یہ دونوں آپشن دوسری بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ پہلا راؤنڈ بھیجیں B-2 جہازوں کا جو صرف سافٹن کرے، پینیٹریٹ کر کے کچھ ڈیپتھ کریٹ کرے، اور پھر دوسرا راؤنڈ آئے یا دوسری فلائٹ فارمیشن آئے اور وہ پینیٹریٹ کرے. لیکن اس کے ساتھ عاصم صاحب آپ کو ذہن میں ایک اور چیز بڑی ضروری ہے رکھنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ ایران کہتا ہے کہ ہم نے پہلے سے ایویکویٹ کر لیا ہوا تھا سارا اپنا مٹیریل اور سارا ہارڈ ویئر. پاسبلٹی ہے، یورینیم کی پاسبلٹی ہے کہ شاید ایویکویٹ کر لیا ہو، لیکن وہاں پہ کیونکہ انریچمنٹ پلانٹ ہوتا ہے جو وہ بہت بڑے بڑے انفراسٹرکچر ہوتا ہے، لیبارٹریز ہوتی ہیں، ٹنلز ہوتی ہیں، ان کو نکالنا تو مشکل ہے. اگر یہ یورینیم صرف نکال لیا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا ان کے پاس کوئی اور انفراسٹرکچر بیک اپ تھا یا ہے ابھی بھی کہ جہاں یہ لے گئے ہوں گے، یا یہ سارے ناک آؤٹ ہونے کے بعد ان کا نیوکلیر انسٹالیشنز یا نیوکلیر ریکٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کئی سال پیچھے چلا گیا ہے. وہ ابھی دیکھنا ابھی باقی ہے کہ اس میں ان کے پاس کیا ہے ابھی تک. جوشی صاحب یہ بھی سوال ہے کہ اس وقت امریکہ نے ایک کھلی جنگ کی دعوت دے دی ایران کو تاکہ اس کی بیسز جو ہیں گلف کے اندر ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکے، جس کی ایران بھی دھمکی دے رہا تھا. اور پھر اسٹریٹ آف ہرمز کا ایک آپشن ایران کے پاس موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے پاس اتنی نیول کیپیبلٹی ہے کہ ان کے جو فلیٹس ہیں، خاص طور پہ جو بحری بیڑے ہیں اور خاص طور پر جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، ان کا مقابلہ کر سکے گا، یا میزائلوں سے ہی ان کو ہٹ کیا جائے گا؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیے اس طرح کے جب ایکشنز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایئر فورس ڈالنی پڑے گی یا امپلوائے کرنے پڑے گی فیوریبل ایئر انوائرمنٹ لینے کے لیے. یعنی ایئر میں اگر آپ کے فیوریبل سچویشن نہیں ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایئر سپریمیسی یا کنٹرول آف دی ایئر، یعنی یہ کیٹیگریز ہیں جو اپ گریڈ ہوتی رہتی ہیں. ایک پیرٹی ہوتی ہے کہ آپ کے ایک جیسا مقابلہ ہے، فیوریبل ہوتی ہے کہ آپ کی ایئر فورس بہتر پوزیشن میں ہے اس ڈومیننٹ، اور ایئر سپریورٹی یا سپریمیسی ہوتی ہے کہ آپ کا آلموسٹ بہت اچھا کنٹرول ہے. تو ایران کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی، جبکہ امریکہ کے پاس آلموسٹ کنٹرول آف دی ایئر ہے. اسرائیل یا امریکہ دونوں کے پاس یا ایک سپریمیسی ہے جہاں وہ مینٹین کر سکتے ہیں اپنی پریزنس کو. اور جس کے پاس ایئر ہو، آپ نے دیکھ لیا ہندوستان پاکستان سینیریو کے اندر کہ جس کے پاس ایئر اچھی ہو اور ایئر فورس امپلائمنٹ اچھی ہو، اسٹریٹجی اچھی ہو، پائلٹ آپ کے اسکلڈ ہوں، تو وہ کیا کر سکتی ہے. الحمدللہ جو ہندوستان کے خلاف ہم نے کیا وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اسٹینڈ الون صرف بحری جہازوں سے یا سب مرین سے یہ کنٹرول یا ریٹ مینٹین کرنے لا بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور اسپیشلی اگر ایئر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایون آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میزائل سسٹم، جو ایک جدید میزائلوں کا نظام بھی ہے ایران کے پاس، اگر وہ ہٹ کرتے ہیں تو. جی بالکل، میں اسی پہ آ رہا تھا. اگلا جملہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ایئر ٹو سرفیس میزائل کتنے پوٹنٹ ان کے پاس رہ گئے ہیں. لیکن پھر میرا ذہن میں جو شک پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ وہ تو تہران پر بھی تو ان چیلنج حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، وہ ان چیلنج جا رہے ہیں. جو اسرائیل کو روکے ہوئے چیز ہے وہ انٹرسیپشن یا ایئر ڈیفنس سسٹم تہران کے اوپر ایران کا نہیں ہے. جو اسرائیل کو روکے ہوئے ہے اور اس کو اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ امریکہ کو انوالو کرے، وہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہیں جو ایران مار رہا ہے اسرائیل کے اوپر. تو جو پروہیبٹ کرتی ہے چیز، وہ مجھے نہیں لگتا ان کا اس وقت ایئر ڈیفنس اتنا پاورفل ہے کہ وہ ڈیٹر کرے گا یا خوفزدہ کر دے گا یا بہت اٹریشن کاز کر دے گا. کیونکہ دیکھیں جب آپ نے ہارموز کو بند کرنا ہے تو آلموسٹ آپ کو کنٹرول آف دی ایئر چاہیے، یعنی کہ وہاں پہ ایئر نامی کوئی چیز دشمن کی یا آپ کے مقابلے میں آئے ہی نہ، تب آپ مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن اگر پیرٹی بھی ہو اور وہ پینیٹریٹ کر کے آپ کے سبمرینز یا شپس کو یا وار ویسلز کو اگر وہ ہٹ امریکہ یا اسرائیل کر دیتا ہے تو پھر آپ ظاہر ہے ہارموز کو بند نہیں رکھ سکیں گے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں دوسرے ملک ہے جن کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہوگی آج اس کام سے ہوگی، وہ بھی ہمدردی امریکہ اور اسرائیل کی طرف رکھیں گے کیونکہ اپنا کاروبار کرنا چاہیں گے. 20% آئل افیکٹ ہو رہا ہے، 30% گیس کی سپلائی ہیمپر ہو رہی ہے. جیسے صاحب جو ہائپر سونک اور سپر سونک میزائلوں کا ایک سلسلہ ہے، جو کہ ایک ویو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 2000 کلومیٹر دور ایران مارتا ہے اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جس میں نہ اردن اس کو روک پڑ رہا ہے، نہ اس کو امریکی بیڑے روک سک رہے ہیں جو ان کے ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں، لیکن ہٹ تو اسرائیل ہو رہا ہے. یہی میزائل اگر سرفیس ٹو سرفیس ان کے نیول کے اوپر لگتے ہیں جا کے یا وہ ٹارگٹ کیے جاتے ہیں تو ان کو تو کوئی نظام نہیں روک سکے گا. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیپیبلٹی. دیکھیں ایک ہوتا ہے ٹیمپریریلی انفورس کر لینا، 2 دن 4 دن 6 دن،
اور स्टेमिना डिक्टेट करेगा कि रिजॉल्व कितना है। देखिए 1-2-4 दिन से फर्क नहीं पड़ेगा अगर हॉर्मुज बंद भी हुआ और उन्होंने दोबारा खोल लिया तो। ईरान का तो पर्पस होगा फिर वीक्स टू कम वो बंद करें, सप्लाई चेन इफेक्ट करें, इनसिक्योरिटी डेवलप करें, कोई आएगा तो हम टारगेट करेंगे। ये मैं आज कर रहा हूँ, टेम्परेरीली अनाउंसमेंट करके 2 दिन तक ब्लॉक रखना इज नॉट अ बिग डील और ना दुनिया इससे परेशान हो जाएगी बहुत ज्यादा। और जाहिर है वो फिर हिट बैक करेगा अमेरिका भी, और क्योंकि अब डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुका है। तो आपकी बात वहां तक बिल्कुल ठीक है कि उनके सरफेस टू एयर वेपन्स भी आ सकते हैं, उनके पास ड्रोन भी ऐसे हैं जो मार सकते हैं जो शिप आएगा। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर वो जैमिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आते हैं और एयर से अपने जहाजों से इनके वॉर वेसल्स को हिट करते हैं जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, वो सोल्यूशन भी सोचना चाहिए ईरान को। एक्चुअल तो वो है कि अगर फेवरेबल एयर सिचुएशन उनके पास रहती है या एयर सुप्रीमेसी या कंट्रोल ऑफ द एयर ईरान के खिलाफ चला जाता है, तो फिर हवा से उल्टा इनके जो वेसल्स डिप्लॉयड होंगे उनको डुबोया जा सकता है। दैट इज टू बी नोटेड। जी अच्छा, वॉर स्ट्रेटेजी के हवाले से अगर हम देखें चिश्ती साहब, एक ईरान के पास आपको मज़ीद और ऑप्शंस क्या नज़र आती हैं? हमने क्लस्टर मिसाइलों का भी सुना है कि जिसमें से एक में से 80-80 निकल के आते हैं, जिसमें इसराइल पे भी कुछ स्ट्रक किए गए। आपको लगता है कि अभी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर सरप्राइजेज ईरान के बाकी हैं? देखिए ईरान ने तो पहले ही सरप्राइज दिया है, जो लेडर ऑफ एस्केलेशन उन्होंने कवर की है 7-8 दिनों के अंदर। आपने नोट किया उनका बड़ी स्ट्रैटेजी उनकी अप्रिशिएबल मुझे लगी। जितना मैं जान पाया हूं उसके मुताबिक इन्होंने पहले सस्ते ड्रोन फेंके हैं ईरान पर, इजराइल पर, एग्जॉस्ट किया, उनका डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट किया उन्होंने, एग्जॉस्ट किया। और ये नौबत आ गई कि ईरान के से आने वाले हर वेपन को उन्होंने इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरी रिसर्च के मुताबिक उनको तीसरे चौथे दिन जाकर समझ आई कि हम हर आने वाले को मार रहे हैं, वो चाहे वो छोटे से छोटा ड्रोन है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल है, चाहे हाइपरसोनिक, तो उन्होंने बहुत बाद में शुरू किए। तो उन्होंने इतना एग्जॉस्ट अपने आप को कर लिया है कि उनके राशनिंग करनी पड़ गई। और ये भी ज़हन में रखिएगा, मैं कैलकुलेट कर रहा था एक दफा इनकी कॉस्टिंग करके, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर 100 या 200 की, अगर 200 मिसाइल भी मारे हाइपोथेटिकली 2 रातों में ईरान, तो इजराइल को तकरीबन $2 बिलियन का खर्चा उठाना पड़ता है उन मिसाइल्स को फायर करके उनको बचने के लिए। वेरी बिग प्राइस ऑब्वियसली, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। जी जंग लड़ने के लिए आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस जी, एरो 3 1 2 3 है, उसके बाद स्लिंग की बात करें, उसके बाद आप थार्ड की बात करें, पैट्रियट की बात करें, ये कॉस्ट अफेक्टिंग अगर हम बात करें तो इसराइल को बहुत बड़ा झटका पड़ रहा है, नो डाउट। एग्जैक्टली कुछ उनके अपने हैं, जैसे आयरन डोम है अमेरिका का और उनका जॉइंट है, फिर उसके बाद डेविड स्लिंग उनका अपना है, एरो 3 और एरो 2 और एरो 1 उनका अपना है। लेकिन जो थर्ड है वो 2019 ने अमेरिका ने डिप्लॉय किया था इजराइल में, एक वॉर गेम के सिलसिले में डिप्लॉय किया था, फिर वहीं रहने दिया था बिकॉज हमास और हिजबुल्ला और उनकी थ्रेट थी उनको, और उनका ख्याल ये था कि ये कहीं से, और ये जो थर्ड है ये ज़हन में रखिएगा कि ये स्पेस और एटमॉस्फेयर से आने वाले वेपन्स को भी इंटरसेप्ट करता है। ये बड़ा पावरफुल है, लेकिन है बहुत महंगा, जैसे मैंने अर्ज किया। तो इस वक्त इजराइल को रियलाइज हुआ है कि कॉस्ट इफेक्टिव शायद उन्होंने पिछला 1 हफ्ता जंग नहीं लड़ी, उन्होंने एग्जॉस्ट किया है, और जो ईरान ने बड़ा टैक्टफुली किया है कि उनको लेवर किया है, उनको शायद शो कराया है कि ये हर एक आने वाली एक सीरियस थ्रेट है। आज के मिसाइल अटैकों पे तो चिश्ती साहब ये हालत है कि सायरन बाद में बजे और जो 15-20 मिसाइल हिट होने थे इसराइल की स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के ऊपर हिट हुए, जो कि इसराइल अब दिखा नहीं रहा दुनिया में, पाबंदी लगा दी है। तो इसका मतलब है नुकसान इसराइल का भी बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए आसिफ साहब, इस वक्त उन्होंने क्या किया, इजराइल के खिलाफ ईरान ने इस वक्त हाइपरसोनिक मारने शुरू किए। जब उनको जरूरत ज्यादा एयर डिफेंस की थी, वो काफी अपना एग्जॉस्ट करके राशनिंग पे जा चुके हैं। अब जब आप हाइपरसोनिक मारते हैं तो जब तक वो आपकी स्पेस में एंटर हो जाता है, वो इतनी स्पीड पर होता है, वो 4 गुना ज्यादा होता है या 5 गुना ज्यादा होता है आवाज की रफ्तार से। आवाज की रफ्तार आपके व्यूअर्स को बताता चलूं तकरीबन 1100 किलोमीटर। मैक 4 मैक 5 की बात आप कर रहे हैं, मैक 6 की बात कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली अगर कोई मिसाइल 5-6 हजार किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहा है, तो वो इतना स्पीड पे आ रहा होता है कि इवन ये एयर डिफेंस मैकेनिज्म उसको जब तक ये डिसीजन लेता है या प्रायोरिटाइज करता है कि किसको पहले लेना है, कौन सा ड्रोन है, कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल है और कौन सा हाइपरसोनिक मिसाइल है, बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो डैमेज ईरान ने इसराइल को दे दिया है, जो कि एक अनटचेबल बनता था और उसके बाद एक नाकाबिल तस्खीर वो कहता था आयरन डोम की वजह से, वो उसका जोम जो था वो मलियामेट हो चुका। एब्सोल्युटली वो मिथ तो बिल्कुल टूटी है, और 2 तरह से टूटी है। एक ये मिथ उन्होंने इतने सालों से मेंटेन की हुई थी, वो अनटचेबल है, वो उन तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, जैसे मैंने आपने भी जिक्र किया, इतनी लेयर्स थी उनके पास। और एक और आसिम, ये ज़हन में रखिएगा
کہ جس انفیوریبل انوائرمنٹ سے اسرائیل کے خلاف ایرانی ڈرونز یا میزائل یا بیلسٹک میزائل گزر کر جاتے ہیں، دیکھیے جو ہی یہ ایران سے فائر ہوتے ہیں، اردو نے پرشین بیچ گلف میں بالکل ان کی اور بیسز ہیں امریکہ کی، وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. 7-8 لیئرز ہیں جس کو کراس کر کے 2000 کلومیٹر پہ جا کے ہٹ ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی پہلے پرشین گلف میں انٹرسپٹ ہوتا ہے، پھر عراق اور جارڈن کے اوپر ان کے اپنے ڈیفنس ویپنس ہیں، پھر دوسرا ریڈ سی آ جاتا ہے، وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے، پھر اگر کراس کر کے اسرائیل کی ایئر ڈیفنس میں انٹر ہونے والا ہو تو میڈیٹرین سی میں بھی ان کے وار شپس کھڑے ہیں جو شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ان ایئر ڈیفنس کی باری آتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے ابھی کہ ایرو 3 ایرو 2 ڈیوڈ سلنگ اور پھر آئرن ڈوم. اس کے باوجود اگر وہ کر پائے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے. بہت شکریہ ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. میں چاہوں گا اجازت، لیکن جاتے جاتے یہ ضرور میں آپ کو بولوں گا کہ جس ملک کی قومی غیرت یا قومی اہمیت کے اوپر بات آتی ہے اور اس کے اندر اگر جسے کہتے ہیں نا قومی غیرت جاگی بھی ہو تو وہ قومیں سرنڈر نہیں کرتی. ان قوموں کے اندر لڑنے کے لیے ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایران کی مثال ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے اس کو شکست دینا بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن عزم اور حوصلہ اگر عوام میں ہو تو بڑی سے بڑی جنگ جیتی جا سکتی ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نگہبان.